बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। मई 2017 वो टाइम, वो मौका जहां एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर, ऑफिस में और ऑन साइट छापे मारे गए एक हसास इदारे की जानिब से। हसास इदारे के जो सरबराह थे, या उस टाइम के वो डीजीसी थे, लेकिन उसके बाद वो सरबराह बने, डीजीआईएसआई फैज हमीद थे। फैज हमीद के हवाले से 2023 के अंदर जाकर, नवंबर 2023 के अंदर जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा हसास और सीरियस और संगीन मामला है, इसको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, मिलिट्री इसको देखे। अदालत ने जब ये फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो बाकायदा तौर पर फौज ने खुद एहतसाबी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगस्त 2024 में यह खबर आई कि जी फैज हमीद मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं। अगस्त से लेकर 3 महीने का दौरानिया गुजरा, और 3 महीने के दौरानिया के बाद तकरीबन दिसंबर के अंदर आकर 10 दिसंबर को टू बी प्रिसाइज फर्दे जुर्म आयद हो गया फैज हमीद पर, जो कि सितंबर 5 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल फैज हमीद का शुरू हो चुका था। और अब टू बी प्रिसाइज 15 महीने बाद और 1 साल के बाद फर्दे जुर्म आयद होने के एक ऐसा फैसला आ गया है, जिसके हवाले से जरा सुने कि डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते क्या हैं। फैज हमीद केस इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। अब ये सारा मामला खुद एहतसाबी का अगर यहीं तक होता तो बात अलग थी, लेकिन जो डीजीआईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, उसके आखिरी 2 लाइनें इतनी अहम है कि ऐसा लगता है कि ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। टू बी पिन पॉइंटिंग मुजरम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्विस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जाएगा। यहां सियासी अनासर की बात की जाए तो किसी और की बात तो हो नहीं सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात होगी, क्योंकि इसी के बाद 9 मई का मामला हुआ। उन्हीं के साथ मिलकर वो चीफ बनना चाहते थे, वो रोकना चाहते थे करंट फील्ड मार्शल का रास्ता। और साथ जो बाद में बाजवा साहब को शिकायत हुई वो यही हुई कि पेशावर के कोर कमांडर बनने के बावजूद भी इस्लामाबाद के चक्कर लग रहे थे। इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई जा रही थी कि आप मुझे चीफ बनाएं और बाजवा साहब को रिटायर करें तो आपके 10 साल आगे के पक्के हैं। तो सियासी मामलात के अंदर जो होगा, उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा है, जरा वो सुने। वो एक सियासी मुशीर भी थे पीटीआई के, तो ये तो ताने बाने बानी पीटे से बिल्कुल मिलते हैं। वो पीटीआई के एडवाइजर रहे। 9 मई हो, बाकी इंतशार के मामलात हो, एजिटेशन हो स्टेट के खिलाफ, साजिशें हो, वो तमाम के मुर्तकिब पाए गए हैं। पॉलिटिकल मामलात की तो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब कुछ बात की मैं भी एनी शाहिद कह लीजिए या गवाह कह लीजिए, या कुछ चीजें देखी भी हुई हैं। एज अ सहाफी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कुछ जो चीजें देखी हैं उसके अंदर ये बात भी तय थी कि उस टाइम पर जनरल फैज के हवाले से बहुत सारे सियासतदानों को, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये कहा करते थे कि अभी जो उस टाइम की अपोजिशन थी, जो अब की हुकूमत है, उनके लिए और मसाइल पैदा होने वाले हैं। फिर ये बात भी बाकायदा तौर पर हमें बताई गई कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर पीटीआई ने कहीं किसी से कॉल करने की जहमत नहीं की, रीच आउट करने की जहमत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के वोट भी पड़े और फिर पीटीआई ने चुप करके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको भी वोट किया। ये कैसे हो गया सारा कुछ, इसके ऊपर भी बड़े सवालात उठते हैं। बट बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 फिरौन कहा है। किसको कहा है, सुने। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा मिला है। ये एक तारीखी फैसला जरूर है। सियासी जिंदगी में 2 ऐसे लोग जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जो अपने वक्त के फिरौन थे, एक तो खान साहब खुद, एक ये जनरल फैज साहब। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ राज फाश किए कि बड़ा मुश्किल कर दिया था जनरल बाजवा ने, उस टाइम के चीफ ने अगली तैनाती के हवाले से, जो कि ऑब्वियसली नए चीफ की तैनाती थी, वो क्या कहते हैं वो भी सुने।
جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن جو ہے میں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجود ہیں ہم ان کے پاس جاتے رہے. جس قسم کی ریزسٹنس اور جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا, کبھی لالچ کبھی دھمکی, اسٹیک اینڈ کیرٹ پالیسی جو ہے انہوں نے اپنائی رکھی. اس قسم کی روایت جنرل باجوہ نے ڈالنے کی کوشش کی. پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ فیض ہی جو ہے آرمی چیف بن جائے. اب یہ صورتحال تھی. کہانیاں بڑی ہیں سنانے کو آپ کے پاس, میں ذاتی آپ کو بڑی کہانیاں سنا سکتی ہوں جو کہ مجھے معلوم ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. ہمارے ساتھ وہ ہیں جو کہ کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہو بھی رہی ہیں. سینیٹر فیصل وارڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان, انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں. لیکن وارڈا صاحب, بیفور آئی کم ٹو یو, آپ ہی کا ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کا کلپ, جس ٹائم پر آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی ہے. وہ کیسے قبول ہوئی ہے میں پھر آپ سے پوچھوں گی. ذرا پہلے وہ والا کلپ میں آپ کو سناتی ہوں. ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کیا کہا تھا, لاسٹ ایئر دسمبر 2024, 13 دسمبر. سنیں. سزا کیا ملے گی؟ دعا میری یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو, عمر قید ہو یا اس کے چانسز کتنے؟ دیکھیے جی, میوٹنی اور ٹریٹر اور غداری کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے, تو اس کے چانسز تو بھرپور ہیں. وارڈا صاحب, آپ نے جو کہا تھا اس کے چانسز بھرپور ہیں. آج سے 1 سال پہلے آپ نے بات کہی تھی, سال بعد وہ بات پوری ہو گئی ہے, یا آپ کون سی جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں جو اتنی قبول ہو رہی ہیں, یا آپ کے پاس پہلے سے انفارمیشن تھی؟ بہت شکریہ انیکا صاحبہ, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں کہ 13 دسمبر 2024 مطلب 1 سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی, آپ کو یاد بھی تھی اور آرکائیو میں موجود بھی تھی. میں سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. اور یہ پہلی دفعہ تھی جب آپ نے یہ خبر بریک کی تھی, بائی دا وے, یہ پہلی دفعہ تھی, اس سے پہلے آپ نے یہ بات کہیں نہیں کہی ہوئی تھی. دیکھیے انیکا صاحبہ, اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں, ماں نہیں ہے اوپر سے, وہ سنبھال رہی ہے, دعا کر رہی ہوگی میرے لیے. بس ماں باپ کی دعا ہی ہوتی ہے اور اللہ کے آپ شکر ہی کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو میری خواہش تھی یا میری سوچ تھی, اس میں 2 بڑی کلیئرٹی آپ رکھیں. جب آپ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں, فوج کے ساتھ غداری کرتے ہیں, ریاست کا غداری کرتے ہیں, سیاست کا غداری کرتے ہیں, جمہوریت کا غداری کرتے ہیں, آپ سیاسی طور پہ غداری کرتے ہیں, آپ جھنڈے کے ساتھ غداری کرتے ہیں, تو صرف سزائیں 2 ہی ہوتی ہیں, یا عمر قید 14 سال یا سزائے موت. تو میں نے دعا کی تھی سزائے موت نہ ہو, 14 سال ہو. اور یہ صرف 1 کیس اور 4 جو اس کے اوپر وہ لگے ہیں چارجز, اس پہ ہے. ابھی مزید کیسز چل رہے ہیں فیض حمید کے, جو فیض حمید کے کیسز چل رہے ہیں, اس میں نیکسٹ کیس میں وہ شواہد دینے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف, ایویڈنسز اور گواہی. ایز پرائم منسٹر ان کو کیا آرڈر ملتے رہے, اور 9 مئی کے مطابق کیا کیا ہوتا رہا, کس طرح پلاننگ ہوئی, کیا کچھ ہوتا رہا. تو عمران خان صاحب کے شکنجے کے آگے بھی میں کستا ہوا نظر دیکھتا ہوں. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو سائیڈ پر ہو گئے اور کچھ اندر ہے جیل میں, وہ بھی, اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے جنہوں نے قلم چلائے تھے وہ بھی. اور میں اسی بات کی وجہ سے نکالا گیا تھا 9 مئی سے 1 سال پہلے کہ میں روک رہا تھا خان صاحب کو, نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں اس رستے, نہ جائے, خدا کا واسطہ واپسی نہیں ہوگی. اور جب تک میرے سیاسی باپ تھے بقول پی ٹی آئی کے, وہ وزیر اعظم تھے, جب سے لاوارسوں کے سیاسی باپ بنے وہ کال کوٹڑی میں. تو بڑی میری کلیئرٹی ہے اس کے اندر. ابھی کیا ہوگا بڑا صاحب, یہ بتائیں نا ذرا کہ beginning seems very scary for PTI. تو ابھی کیا ہوگا, ملٹری کورٹس میں جائیں گے, سول عدالت کے اندر جائیں گے, یہ معاملات کس طریقے سے پروسیڈ ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہے انیکا صاحبہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب شواہد دیں گے, جب وہ شواہد دیں گے فیض حمید صاحب اور گواہی دیں گے, وہ کس زمرے میں آتا ہے تو اس زمرے کے بعد ہوگا. بٹ آئی ول نیور رول آؤٹ, میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا اس پاسبلٹی کو کہ اگر وہ شواہد بتا دیے فوج کی طرف تو پہلا ٹرائل نہیں ہوگا, اور اگر وہ سیاسی طور پہ ہو تو سیاسی طور پہ ہوگا. تو ہمیں شواہد کا انتظار کرنا ہوگا کہ فیض حمید صاحب وہ شواہد اور گواہی دیتے کیا ہیں. اور اس شکنجے میں اب کوئی چیز رکے گی نہیں, یہ بہت فار سائیڈڈ جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو ایک لسٹ دینی ہے انیکا صاحبہ, اللہ نے عزت رکھی آگے بھی رکھے گا. نااہلی, بین, گورنر راج, 9 مئی کے کیسز کا منطقی انجام تک ہونا, جو پرانے کیسز ہیں ان کے فیصلے جلد آ کے دیوار پہ جو لکھے ہوئے, اور 9 مئی کے بھگوڑے جو کے پی کے میں بیٹھے سمجھتے ہیں انڈیا کا حصہ ہے, پکڑے نہیں جائیں گے. اور ریاست کو جو انہوں نے گالیاں دی ہیں, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں, خرم ذیشان سینیٹر, اس کی سینیٹرشپ میں نہیں دیکھ رہا, ایسے ایک ایم این اے کی ایم این اے شپ نہیں دیکھ رہا. اور شیخ وقاص
जिन्होंने रियासत किसी की मां बहन बेटी नहीं छोड़ी, उनको मैं उनकी सियासत नहीं देख रहा। और बर्बरियत से कानूनी तौर पे इबरत का निशान बना देंगे कानूनी तौर पे। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और वैसे अनीका साहिबा प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड कि -1 पीटीआई ने खुद कर दिया है। वैसे ही -1 किया हुआ था कि इमरान खान साहब को तो तकलीफें इनको इक़्तिदार और की बात मैंने आपको पहले भी कहते हुए सुनी है कि -1 तो पीटीआई ने कर दिया है, तो पीटीआई तो नहीं लेकर आ सकती ना उनको जेल से। इमरान खान साहब जो ट्वीट्स करवा रहे हैं वो पीटीआई के थ्रू तो नहीं करवा रहे, इन रहनुमाओं के थ्रू तो नहीं करवा रहे, वो बहनों के थ्रू सोशल मीडिया टीम को जाता है, सोशल मीडिया टीम ट्वीट करती है। इसमें पीटीआई ने किधर से -1 कर दिया? अभी आपके आगे पार्लिमानी इजलास हुआ 5 घंटे का, क्या जवाब आया? हम तसादुद नहीं जाते, हम रीट्वीट नहीं कर रहे इमरान खान साहब के ट्वीट्स को, बानी को, अपने बाप को सियासी जिसके ऊपर इख्तियार में करें, और कह रहे हैं हम लाताल्लुकी करते हैं। हमें फारसी में बताया गया था कि हम फौज के खिलाफ हैं, लोग लड़वा रहे हैं और हम ऐसा नहीं चाहते। ये मैंने नहीं कहा, पार्लिमानी लीडरशिप ने कहा। फिर क्या कहें वो आरजी अनीका साहिबा प्लीज, अनीका साहिबा, आरजी नाअहल नालायक सीएम जो बताते हैं खुद सबको जाके कि मैं सीएम हूं, उनको खुद भी यकीन नहीं है। उन्होंने भी मेरा लीडर मेरा कायद 10 सेकंड की वीडियो साइड पर, वो भी कह रहे हैं बातचीत क्यों चढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अच्छी बात है, जब ये तरीकेकार ठीक है, हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन ड्रामे ना करें। -1 पीटीआई ने किया है। इमरान खान जितना तकलीफ हो जाएगा, और आप धावा दोलने की बात कर रहे हैं कि जेल तोड़ देंगे ताकि खुदा ना खासा नुकसान हुए, 50 साल उसकी तस्वीर लगा के सियासत करते रहे। और जो वी लॉगर्स है अपनी सगी माओं को यहाँ छोड़ के भागे हुए मुल्क से और वहां डॉलर्स कमा रहे हैं, ना उनको अपनी मां से प्यार नहीं तो इमरान खान से प्यार कर रहे हैं। तो कौन को पता चलना चाहिए कि सारी कॉम्प्रोमाइज पीटीआई की लीडरशिप जो है, अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि ये मत कहिएगा कि ये कबल अज़ वक्त होगा बताना, आपको बहुत सारी चीजें पता है, मैं जाती तौर पर जानती हूं कि आपको काफी सारी चीजें पता है। जनरल फैज हमीद, जो अब जनरल नहीं है, फैज हमीद और इमरान खान, इनका जो नेक्सस बनाया जा रहा है, जिस तरफ इशारा किया जा रहा है 9 मई के हवाले से, उसके अंदर फैज हमीद जब आप कह रहे हैं कि आकर एविडेंस देंगे, विटनेस बनेंगे इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, तो फिर क्या उनकी सजा के अंदर कोई कटौती होती हुई आपको नजर आ रही है? वो इस होप में कर रहे हैं या उनसे कोई वादा किया गया? बहुत अच्छा, बड़ा वैलिड, बड़ा वेटेज वाला, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है। नंबर 1, फैज हमीद की सजा में कोई कमी पेशी नहीं हो रही। ये बार बार मैं कह रहा हूं, एक केस में 14 साल सजा है, अगले केस की सजा एडिशनल होगी ओवर एंड अबव 14 साल। तो ऐसी कोई लालच नहीं है। हां, दूसरे केस में मुमकिन तौर पे वो ये समझते हो कि मैं ये शवाहिद दे दूं और गवाही दे दूं और उसके एविडेंसेस, फैज हमीद के एविडेंसेस इज गोइंग टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। स्पाई चीफ था वो, उसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकेगा। तो उस सजा को वो समझते होंगे कि कहीं सजाए मौत ना हो जाए, 14 साल ना हो जाए, उस एडिशनल सजा, ये 14 साल तो इंटैक्ट है, वो एडिशनल सजा के लिए जरूर वो काउंटर कर रहे होंगे अपने दिमाग में। एंड उनके जब शवाहिद और गवाही आएगी तो प्लीज अंडरस्टैंड करें, वो मैं और आप नहीं है, वो स्पाई चीफ था और ईवल चीफ था अपने इदारे का, और लेफ्टिनेंट जनरल था, वो कोई आम आदमी नहीं था। और वो तगड़ा और बला तो वैसे ही होता है डीजीआईएसआई और एक जनरल, बट वो क्योंकि वजीर आजम के नग जोड़ में उसका लाडला, उसका प्यारा, और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी उसके पास थी, तो वो डबल बला थी। और वो डबल बला आप देखेंगे। और अरशद शरीफ, हमारे दो शहीद को ना भूलें, मुराद शहीद क्यों भागा हुआ है, ये सब चीजें बड़ी क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आप जो फरमा रहे हैं, का क्रेडिट, इस अमाल साल का क्रेडिट आर्मी चीफ सीडीएफ को जाता है कि उसने ना कि सिर्फ 10 गुना बड़ी जंग जीती है अपने हिंदुस्तान के अपने दुश्मन को गिराकर, बल्कि इस इत्तेसाब का अमल भी उसने अपने इदारे से शुरू किया। और उससे जब माफी की अपील की जाएगी, जो फोरम है और जो मिलेगा, तो वो जरूर माफ कर देते जो उनकी सर्विस हिस्ट्री है, अगर उनकी जात तक होती। पाकिस्तान, उसके शहीद और उसकी फौज, इन 3 चीजों में अगर उनका अपने घर का प्यारा भी आ गया तो एक गुंजाइश नहीं है कि वो माफ कर सके। अच्छा, तो वो भी मुझे ये बताएं, देखिए, अगर तो फैज हमीद एविडेंस और विटनेस के तौर पर सामने आएंगे तो कोई फायदे की एक्सपेक्टेशन तो रख रहे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं कोई फायदे की एक्सपेक्टेशन तो रख रहे होंगे। और मुझे पता है कि यही मुलाकातें होती थी इसी शहरी इक़्तिदार के इर्द गिर्दी, जहां उनको यह मालूम था कि जो मैं कर रहा हूं, और इस तरह की बातें भी किया करते थे कि जो मैं कर रहा हूं
وہ کورٹ مارشل کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے اگر داؤ نہ لگا تو, اگر معاملہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ سالو نہ ہو گیا تو. ہی نیو ایگزیکٹلی what he was doing. سو جب ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ نومبر والا راول پنڈی کے اندر جو آئے تھے پی ٹی آئی والے, پھر 9 مئی والا معاملہ, کیا اب بھی توقع کی جائے کہ ان کو اس طرح سے جو ہے گواہ بننے سے اور وٹنس بننے سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں, رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاسبلٹی کو, کہ سپوزٹلی فیض حمید تو مجرم ہے ہی, لیکن وہ اس مجرم کو اکیلے تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا نا, کسی سیاسی پارٹی کو بھی ہو رہا تھا, کسی لیڈر کو بھی ہو رہا تھا. تو جو لیڈر تھے وہ پی ٹی آئی تھی نا, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی, وہ میرے اور آپ کے گھر والے تو نہیں تھے جو تنصیبات اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف آگ لگا رہے تھے اور کمانڈ ہاؤس میں جا رہے تھے. تو وہ یہ تو ایکسپیکٹ کریں گے 14 سال تو مجھے سزا ہو گئی ہے ایک کیس میں, یہ تو یہیں کھڑی ہے, ان ٹیکٹس میں کوئی گنجائش ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اب مجھے کہیں سزائے موت نہ ہو جائے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ بھی آدمی تھا اور یہ بھی تھا, اور یہ قلم چلانے والا, انصاف کی کرسی میں بیٹھنے والا یہ بھی تھا, چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے 14 سال یا سزائے موت سے 14 سال ہو جائے, یا 14 سال کی سزا 12 سال ہو جائے, 12 سال کی سزا 10 سال ہو جائے ایڈیشنل آن ٹاپ آف 14 سال, اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی. اب بات آ رہی ہے سزائے موت کی, خدا نخواستہ آتی ہے اگلے کیس میں, تو وہ ایکسپیکٹ کریں گے مجھے اس میں بھی 14 سال ہو جائے. اگر 14 سال آتی تو کہیں گے 12 سال ہو جائے. تو اس میں تو کوئی کلیئرٹی, اور وہ دوسروں کا پھندا بھی اپنے حصے میں پورا کیوں لیں گے, اور دوسرے کو کلین چٹ کیوں دے دیں گے, نہیں دیں گے وہ. تو یہاں تک پہنچانے سے تو میں روک رہا تھا اور مجھے نکال دیا گیا. اللہ کا شکر ہے مجھے اس وقت بھی بڑے اچھے ٹائم میں نکال دیا, لیکن اگر ہم ہوتے تو روک دیتے, اس جگہ تک روک رہے. لیکن آپ نہیں تھے, آپ کو اس سے پہلے پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا. ابھی میں بریک کی طرف جاؤں گی, اور بریک کے بعد حکومت ذرا کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, وہ خود بھی ڈسے ہوں گے, ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں. سیاست کے اوپر اس فیصلے کا دور رز نتائج جو ہے وہ نمودار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. It'll be very, very evident in the near future. لیکن رانا صاحب, thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you, like always. رانا صاحب, آپ تو خود بھی فیض حمید کے ڈسے ہوئے ہیں. آپ کے اوپر جو کیس کیا گیا تھا اور جو صورتحال اس کے بعد بنی تھی, آپ کی فیملی نے جو سفر کیا, آپ کے ذاتی طور پر اور ایک سیاسی شخصیت کے طور پر, سیاسی رہنما کے طور پر, اس جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں, یہ مکافات عمل ہے, اور جب کیس میرے اوپر بنا تھا یا اس وقت جن پہ بھی کیس بنے تھے, وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب تھے, اسی طرح سے خاقان عباسی اور احسن اقبال تھے, خواجہ سعد رفیق تھے, حنیف عباسی کو سزا ہوئی تھی. تو اس وقت فیض حمید صاحب سیاہ و سفید کے مالک تھے. ان کے بغیر جس طرح سے وہ بات ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہلتا تھا. تو یہ ان تمام معاملات میں پوری طرح سے ان کی آشیرواد نہیں بلکہ ان کی اپروول سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا, اور وہ خود ذاتی طور پہ ان چیزوں میں بڑے انسٹرومنٹل تھے اور خود ہر چیز کا باقاعدہ خیال رکھتے تھے. تو بہرحال یہ پھر ایک جو بات ہے کہ جیسا آدمی کرتا ہے تو پھر ایک دن جو ہے وہ اسے انہی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ مکافات عمل ہے, لیکن اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. جی, لیکن رانا صاحب, ایک بات جو بار بار نواز شریف صاحب کی طرف سے کہی جاتی ہے وہ یہ کہ صرف عمران خان تو نہیں, ان کے جو پیچھے عمران خان صاحب کو لانے والے تھے ان کو بھی تو سزا دی جائے. تو کیا اب وہ والی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے, یا یہ ڈیمانڈ ابھی آگے ایکسیڈ کرتی ہے؟ کیا یہ ڈیمانڈ باجوہ صاحب تک بھی جاتی ہے, یا اس ٹائم پہ جو سارے ججز انسٹرومنٹل تھے معاملات کے اندر 2017 کے کیسز کے اندر, وہاں تک بھی ڈیمانڈ جاتی ہے؟ نہیں, دیکھیں, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا یہ معاملہ ہے, یہ ان کا موقف ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 17-18 میں ٹریک پہ آ چکا تھا
اور پاکستان جو ہے وہ اکنومیکلی بھی آگے بڑھنے والا تھا. ایٹمی قوت تو اللہ تعالیٰ نے اسے 1998 میں بنا دیا تھا. تو اس کو عمران خان صاحب کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لایا گیا اور اس ملک کا بٹھایا گیا, اس ملک کا نقصان کیا گیا, اور آج ہم جس حال میں ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے. اگر 12 اکتوبر 99 اگر اس ملک کی تاریخ میں نہ آتا تو شاید ہم آج جو ہے وہ کسی بہت بہتر جگہ پہ ہوتے, بلکہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے بہت بہتر جگہ پہ آ چکے ہوتے. اور اگر یہ پروجیکٹ 17-18 میں نہ لایا جاتا تو ہم جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ G20 کا حصہ بھی ہوتے اور ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ جو ہے وہ ایک خوشحالی کی منزل پا چکے ہوتے. تو اس پروجیکٹ کو لانے میں تو ججز بھی شامل ہیں, ثاقب نثار صاحب بھی شامل ہیں, اور دوسرے ان کے جو رفقائے کار تھی وہ بھی شامل ہیں, اور فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی اور لوگ شامل ہیں. اس میں کوئی فیض حمید صاحب اکیلے نہیں ہیں. اور بھی لوگوں میں کون ہے رانا صاحب؟ کیا آپ ڈائریکٹ باجوہ صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں لوگوں یا somebody else؟ جی بالکل. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب تو ہر کوئی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے, لیکن میاں نواز شریف تو اس وقت بھی کہتے رہے ہیں جب باجوہ صاحب جو ہے وہ طاقت میں تھے, اور باقاعدہ ان کا نام لے کے کہتے رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں, اور ہم بھی یہ بات اس وقت بھی کہتے رہے ہیں. تو اس لیے آج کہنے میں کوئی جو ہے وہ ہمیں آر نہیں ہے. بالکل. لیکن صاحب اس وقت بھی کچھ لوگ تھے, وزیر الاسلام صاحب تھے جی, وہ بھی تھے, اس پہ پہلے ایک پاشا صاحب تھے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, تو پھر جا کے جو ہے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا اور ملک کا بٹھایا گیا. لیکن صاحب کچھ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دے. کچھ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ فیض حمید جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی ہیں. نواز شریف صاحب کو باقاعدہ جا کر آپ کی جماعت کے ایسے لوگ تھے. تو ان لوگوں کا کیا اب جو ہے وہ اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ فیض حمید صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے؟ یعنی اندر کھانے کی بات کر رہی ہوں میں, ایٹ دا فیس آف اٹ تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے. بہرحال یہ تو آپ پھر رازداری کی باتوں کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں نا, تو یہ جو چیزیں راز ہوتی ہیں وہ تو راز ہی رہتی ہیں. یہ تو بات جو ہے وہ میاں صاحب جانتے ہیں, میاں صاحب کو پتہ ہے کہ کون کیا کہتا تھا. تو انہوں نے نہ کبھی اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, تو اس لیے پھر کسی اور کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے. آپ نام نہیں بتائیں گے اور ان کے بارے میں ان کے تاثرات بھی نہیں بتائیں گے, لیکن پتہ آپ کو بھی ہے رانا صاحب, پتہ مجھے بھی اور پتہ اور بہت سارے لوگوں کو ہے کہ کون کیا کہا کرتا تھا. بالکل پتہ ہے, بالکل پتہ ہے کون کیا کہتا تھا اور کس کا کیا تعلق تھا. جی اچھا رانا صاحب, اب ایک اور ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر بھی اس کے بعد ہلچل ہونے والی ہے, کیونکہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے نا, اس کے اینڈ کی 2 لائنز, دوز آر ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جہاں جہاں سیاست کے اندر مداخلت ہوئی مخصوص سیاسی جماعت کا یا مخصوص سیاسی تھاٹ کے ساتھ مل کے, جو obviously PTI کی طرف اشارہ ہے, تو وہ والی چیزیں ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کے حوالے سے, وہ ان پروسیس ہے یا ان کے کیسز چل رہے ہیں. سو رانا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے کیا مزید برے دن آنے والے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں جی, برے دن کہیں یا آپ اچھے دن کہیں, لیکن میرا اندازہ ہے, کوئی میری انفارمیشن نہیں ہے, میرا اندازہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور اس سے پہلے جو ایک لانگ مارچ ہوا تھا جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی, یہ ایسے واقعات ہیں, وہ لانگ مارچ اور یہ 9 مئی. تو ان میں جو ہے وہ فیض حمید صاحب کا بہت عمل دخل تھا, اور PTI کی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ لیول کی, وہ فیض حمید صاحب کے ساتھ ان واقعات کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی. اور فیض حمید صاحب ہی شاید اس لانگ مارچ کے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے, اور 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا ہاتھ تھا. تو اگر وہ پروسیکیوشن ہوتی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, ان الزامات میں کیس چلتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو سیاستدان ملوث تھے
ان کو بھی وہ ایکوز کے طور پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. سو اس حوالے سے اسٹیٹ بنے گا پروسیکیوشن کے اندر، جو کیس کے اندر جائیں گے وہ اسٹیٹ کی طرف سے کیس کیا جائے گا رانا صاحب؟ جی نہیں یہ جو آپ پریس ریلیز کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ اس میں آلریڈی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یس آف کورس اس میں آلریڈی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فائل ہوگا. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید وہ کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی جائے. عمران خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا؟ جی یہ کیس جس کی میں بات کر رہا ہوں 9 مئی والی، اور فیض حمید صاحب کا یہ کیس، فیض حمید صاحب کا یہ کیس کہ وہ پولیٹیکلی وہ ایسے حالات پیدا کرنے میں جو ہے وہ ملوث تھے کہ جو ملک میں انارکی پھیلائیں، ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلائیں، ڈی سٹیبل کریں ملک کو، اور آرمی کو ڈیوائیڈ کریں. اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کے پیچھے پس پردہ جو عوامل تھے، اور جو لانگ مارچ ہوا تھا نومبر 2022 میں، تو اس میں اگر وہ ملوث ہیں تو ان کے ساتھ ان کا کیس تو ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. تو ان کے ساتھ اگر کوئی پرائیویٹ لوگ ملوث ہیں، سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت ہے، تو ان کا کیس بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر اسی عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل ہوگا. لیکن اس بات پر کہ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی فریق کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے، رانا صاحب یہ آپ کو اور پیپلز پارٹی کو قبول ہو گئے، کنسیڈرنگ کہ آپ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ نہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آرمی کا حصہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرے، یا ملک میں میں تو آرمی والی بات نہیں کری رانا صاحب، انارکی پھیلائے اور ڈسٹیبل کرے ملک کو. جی اگر کوئی آرمی اگر اس بات کی اجازت چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں دیتا، اور یہ ایک آفینس ہے، اور آرمی کا کوئی آفیسر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی سیولین ملوث ہے تو یہ لا ہے، یہ آرمی ایکٹ میں درج ہے، یہ قانون ہے کہ اگر کوئی سیولین ساتھ ملوث ہوگے تو وہ اس کے ساتھ پروسیکیوٹ ہوں گے. رائٹ. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو اب بند ہو گیا یا ابھی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ اور پی ٹی آئی کے جو سی ایم ہیں جن کا طریقہ کار آپ نے شروع سے دیکھا تھا لیکن اب وہ تھوڑے دھیمے مزاج میں نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ کیا کوئی گورنر راج لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے، یہی کوآپریٹ کریں گے؟ what is going to happen there؟ دیکھیں جہاں تک ملاقاتوں کا معاملہ ہے تو ملاقاتیں اگر وہ ان اکارڈنس ود لا کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اور ملاقات صرف ملاقات کے لیے ہی کریں، نہ کہ وہ میسیجنگ کے لیے کریں، اور میسیجنگ جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے ہوں، تو اگر وہ ان اکارڈنس ود لا کریں تو بالکل ملاقات ہونی چاہیے. میں خود اس بات کا حامی ہوں، اور حکومت کو بھی اس بارے میں قطعاً کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق. لیکن رانا صاحب ایسا ہوتا نہیں ہے تو نہ ہی سمجھے نا. راج کا معاملہ ہے نہیں تو پھر اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ان کا قصور ہے نا، پھر اٹ مینز کہ وہ ملاقات کرنے نہیں چاہتے. اب یہ جو عظما خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو کیا ہے تو یہ تو پھر نہ کرنے والی بات تھی نا، جبکہ ان کو ملاقات سے پہلے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی آپ ملاقات کریں اور اس کے بعد آپ یہ کام نہ کیجیے گا، تاکہ آپ کا بھی اور اس کے بعد اوروں کا بھی جو ہے وہ ملاقات کا راستہ جو ہے کس نے کی تھی عظما خان صاحبہ سے رانا صاحب؟ یہ ریکویسٹ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کی تھی. سپرنٹینڈنٹ جیل کا اختیار ہے نا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جس مرضی لیول کے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کا نوٹس لیا جائے، لیکن بہرحال اتھارٹی تو ایک وہ ہوتی ہے نا جس کا قانون میں اور رولز میں درج ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے. یہ اختیار جو ہے یہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کا ہے. اور رانا صاحب گورنر رول کے پی کے حالات؟ جی کے پی کے حالات، اگر کے پی کے کی گورنمنٹ چیف منسٹر کے پی کے اگر دو چیزوں میں حائل نہ ہوئے تو میں پوری جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگے گا. لیکن اگر وہ ان دو چیزوں میں ملوث ہوئے تو پھر انہیں کوئی نہیں جو ہے وہ بچا سکتا. پھر گورنر راج جو ہے
وہ پھر لگے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک دہشت گردی سے متعلق جو فیڈرل گورنمنٹ کی اور فوج کی پالیسی ہے اس میں وہ حائل نہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو افغانستان سے متعلق یا افغانستان کے لوگوں کی جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے متعلق جو پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ ان کو واپس بھیجا جائے اس میں وہ رکاوٹ نہ ڈالے. اگر وہ یہ کام نہ کریں، دہشت گردی میں جو ہے وہ فیسیلیٹیشن نہ کریں اور فیڈرل کی جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں حائل نہ ہوں، تو باقی یہ بیان شیان دیتے رہیں، باقی سارے معاملات وہ کرتے رہیں تو یہ ٹالریٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے اس چیز میں رکاوٹ بنے وہ تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. رانا صاحب ایک بات آخری مجھے کنفرم کر دیجیے گا، چاہے وہ دھرنا دیں اور احتجاج کریں اور اسلام آباد کی طرف آئیں وہ بھی قبول ہوگا اگر یہ ان دو چیزوں میں حائل نہ ہو تو؟ نہیں، اسلام آباد کی طرف انہیں نہیں آنے دیا جائے گا. Got it. Thank you. اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ انہیں آنے سے روکا جائے گا. Understandable. Thank you very much Rana Sanaullah صاحب for joining me in the program. It was a pleasure having you. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی شو میں ایڈ کریں گے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوگا، یہ لازم و ملزوم ایک رائٹنگ آن دا وال کے طور پر نظر آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ 9 مئی والا کیس جو ہے اب وہ رانا صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرما دیا کہ اب تو وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جتنے بھی سویلینز نے فیض حمید کے ساتھ کوپریشن کی، کولوژن کی، پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کی، وہ سارے کے سارے پھر الٹیمیٹلی جائیں گے ملٹری کورٹس پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس کے حوالے سے اچھا خاصا امپیکٹ آئے گا. شیخ وقاص حکم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شیخ صاحب، رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے کیسز یہ والے جو فیض حمید کے ساتھ ملا کے کام ہوا ہے. سو کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آنے والے وقتوں کو؟ ہاؤ ڈز دا ٹائم نیئر فیوچر لک فار یو؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں ایک تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ جس وقت فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے تھے اس وقت آپ کے پروگرام میں بھی اور بہت سے پروگراموں میں پارٹی کی اسٹیٹڈ پوزیشن میں نے جو تھی وہ بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ ادارے کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری آج بھی یہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اب یہ آپ نے گفتگو اس لیے کی ہے کیونکہ بہت سی جو ہے وہ پریسز جو ہے گورنمنٹ کے منسٹرز کی طرف سے ہوئی ہے، ان کے بیانات آئے ہیں اور پھر پریس ریلیز بھی ہم نے ایک دیکھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کا نام یا پارٹی کے لوگوں کا نام جو فیض حمید سے ملتے رہے ہوں گے، اور اگر کیا اس کانٹیکس میں کوئی ملتے ہیں یا کوئی اس قسم کا ثبوت یا کوئی ایسی ججمنٹ، دیکھیں جب آپ انکوائری میں کسی کا نام لیتے ہیں تو آپ اس کی رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مداخلت ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا. اگر یہ کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں جو کہ ابھی تک نہیں آئی ہیں، کوئی ججمنٹ سامنے نہیں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا اس کے اندر کسی آدمی کا یا عمران خان صاحب کا نام ایون آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور پریس ریلیز میں بھی نہیں ہے، تو ہم خام خواہ اس کے اوپر جو ہے چیزوں کو ہیمر نہیں کرنا چاہتے. جس وقت یہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائیں گی اس کے پھر لیگل ریمیڈیز بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر جو پارٹی میں آن فیلڈ لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ملٹری کورٹ پہ، اس کے حوالے سے بھی کورٹس موجود ہیں، اس پہ بھی کوئی لیگل ریمیڈیز جو ہیں وہ لیگل کمیٹی کے ہیڈ خود جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے سلمان اکمل راجہ صاحب، تو وہ چیزیں جب ہوں گی تب ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے اس کے اوپر کیا بات چیت شروع ہو گئی شیخ صاحب؟ ویسے کوئی پلاننگ سٹارٹ ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایز آئی سیڈ رائٹنگ آن دا وال لگ رہا ہے نا. ابھی کوئی شک تو نہیں ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پچھلے جمعے کی جو پریس بریفنگ ہے وہ بھی یاد ہوگی. لیگل کمیٹی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اور اس میں بڑے پرانے وکیل موجود ہیں جو کہ خود کچھ سینیٹرز بھی ہے، کچھ سینیٹرز رہے بھی ہیں، فارمر گورنرز بھی ہیں. تو وہ ایک وائبرنٹ سا فورم ہے جس کو رائے صاحب ہیڈ کرتے ہیں، and I'm sure they have been doing their work. جی صحیح. اچھا ایک اور سوال تھا جو اس ڈی جی آئی ایس پی آر والی پریس بریفنگ کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی طرف سے بھی اٹھایا گیا تھا. وہ جمعے کو آپ ہمارے ساتھ بھی تھے لیکن آبویسلی پی ٹی آئی کی پھر ایک ملاقات آ گئی تھی بڑی امپورٹنٹ جس کی وجہ سے آپ جوائن نہیں کر پائے تھے اس دن ہمیں پروگرام میں. یہ بتائیے گا شیخ صاحب، وہ جو ٹویٹس عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آتی ہیں
وہ ٹویٹس کون اون، کیا آپ اون کرتے ہیں سیکرٹری اطلاعات؟ کیا وہ ٹویٹس آپ کے تھرو گزر کے جاتی ہیں یا نہیں گزر کے جاتی ہیں؟ دیکھیں، ہاں یہ آپ نے ٹھیک سوال کیا. دیکھیں، آپ کا یہ اون کرنے والا سوال مجھ سے بنتا نہیں ہے. میں صرف 1 منٹ مجھے دیجیے گا. میں پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، میں اس کا سیکرٹری اطلاعات ہوں. تو آپ کو یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا اون یا ڈس اون والا. وائی؟ میرے پاس ایک ذمہ داری ہے، میرے پاس ذمہ داری ہے، اور وہ خان صاحب کی جماعت کی ہے. اچھا، دوسری طرف جو آپ کا اگلا سوال ہے وہ ریلیونٹ ہے کہ کیا یہ آپ سے ہو کے جاتی ہے کہ نہیں. یعنی کہ جب پیغام خان صاحب کے طرف سے آتا ہے، جو لوگ پیغام لے کے آتے ہیں، کیا وہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل وہ میرے تھرو ہو کے نہیں جاتا ہے، مجھے نہیں دیا جاتا ہے. اس کا ایک اپنا میکنزم ہے. باقاعدہ طور پہ اس میکنزم میں جو 3-4 لوگ موجود ہیں، وہ ذمہ داری جو بھی اندر جاتا ہے وہ میسج ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس گروپ کے تھرو وہ جو ہمارے دوست بچے جو پاکستان میں فسطائیت تجاوز سے تنگ آ کے ملک سے باہر گئے ہیں، ان کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے، میرے پاس نہیں آتا. گو کہ واحد غور صاحب ایک ایسی اینٹی ہے جو جب بھی ملے واپس آ کے انہوں نے سب سے پہلے مجھے پیغام دیتے ہیں، اس کے بعد آگے کسی کو دیتے ہیں. لیکن شیخ صاحب، I'm sorry I'm cutting you short. یہ تو آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہو جاتا کہ آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں؟ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ اون کرتے ہیں نہیں، آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں، گوہر صاحب چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا بم پھٹنے لگا ہے سوشل میڈیا پہ یا اکاؤنٹ کے اوپر، اور پھر آپ لوگوں کو دفاع بھی کرنا پڑتا ہے پھر پریس کانفرنسز کے اندر. obviously it's a shock for you اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جائے جس کے اندر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جائیں. دیکھیں، میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں وہیں سے ٹویٹ سے ہی پتہ چلتی ہیں، اور وہ ٹویٹس جو ہیں وہ لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں وہ ٹیم نہیں ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے، اٹ ہیز بین ریپیٹڈلی سیڈ کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ تنگ آ کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، اپنے بال بچے بھی لے گئے، اپنی فیملیز بھی لے گئے. تو وہ وہاں بیٹھ کے وہ پھر اپنا مطلب ہے کہ جو ان کو یہاں سے چیزیں بھیجی جاتی ہیں خان صاحب کے بہاف پہ، وہ چلا دیتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ کس گروپ کے اندر آتی ہیں، مگر انفارمیشن سیکٹری کے پاس نہیں آتی. یہ تو آپ چیئرمین سے بھی پوچھ سکتی ہیں، یہ تو آپ سلمان اکرم راجہ صاحب میں تو آف ایئر بہت سارے لیڈران سے، پی ٹی آئی کے لیڈران سے پوچھ چکی ہوں. شیخ صاحب سارے پریشان ہیں کہ کدھر سے آتی ہیں ٹویٹس اور کیا کریں پھر ان ٹویٹس کا، اور یہ ٹویٹس آتی کیوں ہیں اس طرح کی. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ٹویٹس آتی تو دیکھیں پیغامات آتے تو خان صاحب کی طرف سے ہیں. obviously اگر ان کی بہن پیغام دیتی ہیں تو خان صاحب کا ہی پیغام دیتی ہیں. وہ آگے لکھنے والے اب لکھتے ہیں، وہ الفاظ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، اور وہ کیا آتے ہیں یہ تو میسنجر جو ہے وہ جانے اور لکھنے والا جانے. ونس جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے، خان صاحب کے ٹویٹر سے ہو جاتی ہے یا پی ٹی آئی آفیشل سے چلی جاتی ہے، تو اس کے بعد ذمہ داران سے تو یہ نہیں پوچھ سکتے آپ اس کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کرنا پڑتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے. میں مجبوری نہیں کہتا ہوں، وہ ذمہ داران سے بنتا نہیں ہے نا. جو لوگ ذمہ داریاں لے کے بیٹھے ہیں، کل آپ سلمان اکرم راجہ، میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں آپ کی سچویشن میں. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، ابھی ایک بہت بڑی یہ بھی ایک ایشو یہاں پہ چل رہا ہے، کون ٹویٹ کرتا ہے اور کون ٹویٹ نہیں کرتا، اور ری ٹویٹ پتہ ہے نا آپ کو. تو اب اس میں بھی غدار، کمپرومائزڈ، ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذمہ دار جو ہے اس کو خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنی چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا بھار نہیں اٹھا سکتے، ان کو خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، لازمی بات کرنی چاہیے. خان صاحب سے بات کدھر سے کریں گے، ملاقات ہی کوئی نہیں ہو رہی بہنوں کے علاوہ. ورنہ سنیں، ورنہ ان کو، ورنہ یار ری ٹویٹ کریں تو یا پھر وہ باہر جڑا چکے چھڑ دیں. اسی طرح ہے نا خان صاحب سے. اچھا، مجھے ذرا جی I'm sorry I'm cutting you short. مجھے ایک اور کویسچن کی طرف جانا ہے. وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن بنے، یا علامہ راجہ ناصر اقبال صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے. اب یہ پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی، اثر نو تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. شیخ صاحب، نہ تو راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، نہ محمود خان اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. یہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میں نے ایشو کیا ابھی آن دی ڈائریکشنز آف سیکرٹری جنرل اینڈ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل. آئی اسپوک ٹو بوتھ آف دیم. یہ سوال بالکل میں نے اٹھایا بفور ایشوئنگ، کیونکہ اس میں اور چیزیں تھیں جس کے اوپر میں نے اوبیسلی میرے ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں نے کچھ چیزیں اس پہ بات کرنی تھی. میں نے ان سے بات کی تو
उन्होंने मुझे बता दिया और हमने उसमें लिखा भी है कि उन्होंने उसमें उनका लिखा है कि अलायंस के हवाले से है, क्योंकि ये हमारी मेन अलायंस है और इनको ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, हमने ही नॉमिनेट किया इनको अपोजिशन लीडर्स के लिए, और तो कोई नहीं कर सकता था। तो उस हवाले से अगर अलायंस के लोग जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे या सेनेट के फ्लोर पे मौजूद हैं, अगर उनको बहसियत अलायंस उस पॉलिटिकल कमेटी में ना शामिल किया जाए तो वो फिर बहुत सी चीजें जो हैं कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। तो राजा साहब का व्यू ये था, दैट वाज, इस पे मैंने भी सवाल किया था, तो उनका व्यू आगे से ये था कि दिस इज व्हाई इट हैज बीन, कि ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ रहे, और वो जो क्योंकि खान साहब ने एहतजाज उसकी हिकमत अमली हर चीज जो है वो जिम्मे लगा दी बकौल जो मैसेजेस अंदर से आ रहे हैं, जो ट्वीट्स हो रही हैं खान साहब के अकाउंट से, कि वो सारी जिम्मेदारी जो है वो चकजई साहब की, राजा साहब की, और उसके पर अमल दरामद करने का भी हमें हुक्म दे दिया गया। तो अब इन लोगों को अगर आप नहीं बिठाते एज एन अलायंस अपनी पॉलिटिकल कमेटी में, तो फिर ये आप ये देखें ना, हमारे हामिद रजा साहब जिनको सजा हुई और वो इस वक्त फैसलाबाद जेल में है, वो भी हमारी अलायंस में थे, बट ही वाज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कमेटी, याद रखिएगा। अच्छा, वैसे उन्होंने तो खुद ही अपने आप को सरेंडर भी कर दिया था ना एक तरह से, ऑब्वियसली उनके खिलाफ केसेस वगैरह चल रहे थे, ही वाज वांटेड एज वेल। लेकिन बात ये है कि ये तो आपकी पीटीआई की कोर कमेटी है, ये तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की कोर कमेटी नहीं है। और एसआईसी की समझ आती थी उनके झंडे तले या उनकी छतरी तले आप लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन यहां तो इन दोनों जमातों की छतरी तले तो आप लोग नहीं बैठे हुए। तो एक अलायंस की कमेटी और एक पीटीआई की कमेटी, ये दो अलग चीजें नहीं है शेख साहब? पीटीआई ने बकौल राजा साहब, मेरी क्वेरी के ऊपर उनका फहम ये था कि पीटीआई ने इन दोनों को नॉमिनेट किया है, वरना इनकी एक एक सीट से ऊपर सीट तो नहीं है वहां पे, ना सेनेट में ना नेशनल असेंबली में। तो अगर इन्होंने वहां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड इवन जो खान साहब के हुक्म पे जो इनको हिकमत अमली और एहतजाज के हवाले से जिम्मेदारी दी गई है, इसकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए दे हैव मेड मेंबर्स ऑन अ क्या उसे कहते हैं कि स्पेशल इनविटेशन एंड स्लैश अलायंस, इस तरह आप कह सकते हैं। शेख साहब देख लीजिएगा कल को एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी जनरल ना बन जाए या सेक्रेटरी तलात ना बन जाए, जस्ट यू नो सेइंग, बट थैंक यू। बढ़ाते हो देखें जी, मेरी गल सुनो, खान का उनको बना दे, हम खान के फैसले के मरूद को भी सलूट कर देंगे, आखिर अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और सेनेट पे भी तो हमने सलूट नहीं किया, बस ठीक है। शेख साहब एक और चीज भी आई है, राणा साहब की तरफ से बोला है कि दो चीजों पे अगर केपी के हुकूमत तंग नहीं करती तो जितना मर्जी हुकूमत के खिलाफ सियासी बयानबाजी करते जाए फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे एहतजाज जलसे भी कर लें। और वो दो चीजें हैं, एक दहशतगर्दी, दूसरा अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने का मामला। इसके ऊपर फड्डा ना करें, बाकी सारी चीजें जो है वो सियासत चलाते रहे। देखें, जो अफगान उसके हवाले से है, वो जो उस दिन पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें भी इस पर डिस्कशन हुई कि केपी गवर्नमेंट जो है उसके साथ आप बात करें। वहां जो लोग इसको गौर साहब और अचकजई साहब भी, आपको पता ना, उसको वो कर रहे थे, चेयर कर रहे थे उसके साथ, तो उनको भी कहा गया कि आप इस हवाले से बात करें और इसी पे इश्यूज हो सकते हैं। अब वो पॉलिसी के हवाले से खान साहब अपने पॉलिसी बयान दे चुके हैं। इवन अली अमीन साहब के दौर में खान साहब ने जो रेजोल्यूशन जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस केपी असेंबली में की गई थी, उसके लिए बाकायदा आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा खान साहब का, खान साहब ने हुक्म दिया था कि आप वो रेजोल्यूशन जो है केपी असेंबली में करवाएं। तो अब तो ये सुहेल साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि खान साहब की डायरेक्शन उससे वाज़ेह है, ईदर ही शुड गो सी खान साहब एंड दे शुड अलाउ हिम टू सी खान साहब सो दैट ही कैन टॉक टू खान के लिए, ये है। वरना अकेले तो सुहेल अगर ये करने की कोशिश करेगा एज द चीफ मिनिस्टर, तो वो तो अवाम नहीं उसको एक्सेप्ट करेगी। अवाम कर लेना करे, आपका सोशल मीडिया नहीं करेगा शेख साहब। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। जी, अभी इश्क के इम्तिहान भी हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। सियासत बड़ी तेजी से तब्दील भी हो रही है और बड़ी फ्लूइड सिचुएशन में भी है, बट एक बात तय है कि किसी भी तरीके से मुल्क के अंदर सियासत और जो फौज के अंदरूनी मामला हैं उसका इम्तिजाज अब उसके हवाले से रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। आने वाले दिनों में मजीद रेड लाइन ड्रॉ होती हुई नजर आएंगी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।